बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम कॉलेज एजुकेशनल टूल्स एंड टिप्स के साथ मैं हूं अनीस राव। आज हमारे साथ एक मेहमान शख्सियत हैं। उन शख्सियत का तारुफ कराने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास एफएससी के जो स्टूडेंट्स होते हैं इनके पास बहुत से चॉइस होती हैं। एफएससी के बाद आप अगर प्री मेडिकल के हैं तो नॉर्मली कहा जाता है कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप बीडीएस में जा सकते हैं। आप प्री इंजीनियरिंग के हैं तो आप इंजीनियरिंग के जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ जा सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम वक्तन फ़वक्तन तलबा और तालिबात को इस हवाले से अवेयरनेस देते रहें, उन्हें बताते रहें कि कौन सी फील्ड्स हैं जिनके अंदर वो अपना फ्यूचर जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, कौन से कैरियर्स हैं जिन्हें वो अपना सकते हैं। इसके हवाले से हमने लास्ट सेशंस के अंदर फ़िज़िक्स के ऊपर बात की, मैथमेटिक्स पे बात की, बायोलॉजी पे बात की, एमबीबीएस पे, इवन के लम्स से जो हमारे साथ ग्रेजुएट मौजूद रहे थे। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद इस्लाम साहब। डॉक्टर इस्लाम साहब केमिस्ट्री के पीएचडी डॉक्टर हैं। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इन्होंने रिसर्च के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक के अंदर काम किया। पोस्ट डॉक्टरेट के हवाले से चाइना भी रहे, स्विट्ज़रलैंड के अंदर, इवन के सिंगापुर में, यूके की यूनिवर्सिटीज़ के साथ इन्होंने काम किया। बीइंग असिस्टेंट प्रोफेसर एमएनएस यूएटी मुल्तान के अंदर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, जहाँ पर ये ना सिर्फ ये है कि बीएस केमिस्ट्री बल्कि इंजीनियरिंग और एसोसिएट इंजीनियरिंग के जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर भी केमिस्ट्री के हवाले से लेक्चर्स भी लेते हैं और स्टूडेंट्स को ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर की यूनिवर्सिटियों से रोशनास कराते हैं। उन्हें बताते हैं कि कैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कॉलरशिप को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा जो हमें एक कह लें कि हर्डल नज़र आ रही होती है आगे बढ़ने में, वो होता है कि एजुकेशनल एक्सपेंस का। अंदाज़ा नहीं हो पाता कि यार हम कैसे अपने एक्सपेंस को मीट करें, और इतनी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ जाने का ज़ाहिर सी बात है वीज़ा प्रोसेस भी है, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस भी है, वो इतने बड़े एक कह लें कि पहाड़ नज़र आ रहे हो जाते हैं अखराजात के कि वालिदैन चाहते हुए भी नहीं भेज पाते। स्टूडेंट्स मेरिट पे आ रहे होते हैं लेकिन उन वालिदैन को या उन स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि उन यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए कि जो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली नज़र आ रही हैं, ऐसे रास्ते मौजूद होते हैं कि अगर हम वहाँ के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना शुरू कर दें तो हम नॉमिनल से एक्सपेंस के साथ, और बाज़ का तो ऐसा होता है कि बग़ैर एक्सपेंस के भी उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ सकते हैं कि जिनके अखराजात हमें ऐसा लग रहा होता है कि शायद हमारे पूरी अगर अपनी प्रॉपर्टी या अपनी सारी वेल्थ भी लगा दे तो तब हासिल नहीं कर सकते थे। उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना आसान होता है। आज की हम इस प्रोग्राम में डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि एक तो ये केमिस्ट्री का शोबा है क्या, कैसे स्टूडेंट्स इसमें अपना कैरियर कंटिन्यू कर सकते हैं, प्लस हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि कैसे बीएस के बाद या इवन के ग्रेजुएशन के बाद, मास्टर के बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो हायर एजुकेशन के लिए दुनिया के जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं या डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अपने एडमिशन को सिक्योर कर सकते हैं। मैं बिला ताख़ीर खुशामदीद कहूँगा डॉक्टर मोहम्मद इस्लाम साहब को। सर कैसे हैं? थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपने यहाँ इनवाइट किया, आपने इज़्ज़त अफजाई की। सर एक तो आपकी भी नवाजिश कि आपने अपना एक शेड्यूल होता है ऐसी बात है यूनिवर्सिटी का भी और बाकी चीज़ों का आपने टाइम निकाला है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, इनको अवेयरनेस के हवाले से। तो कैसा रहा पहले तो अभी मुस्लिम का आगाज़ था आज आपके साथ? सर मुस्लिम में आपने मुझे जो विज़िट करवाया है सारे कॉलेज का, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ विज़िट करता रहता हूँ कॉलेजेस में। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो आपने माहौल दिखाया माशाल्लाह, सारे कमरों में आपने माशाल्लाह एयर कंडीशन लगाए हुए हैं बच्चों के लिए। एफएससी में साफ़ सुथरा निज़ाम है और हर जगह पे हर बंदा अपनी ड्यूटी पे मौजूद है। ख़ास तौर पे जो मैंने लैब्स के अंदर देखा कि आपने रीजेंट्स रखे हुए हैं, हालांकि लेबॉर्ट्रीज़ में कॉलेज लेवल पे काफ़ी कम ऐसा देखने में आता है कि रीजेंट्स हों, सॉल्ट्स हों, केमिकल सारे अवेलेबल हों, स्टाफ मौजूद हो। और अभी मैं आपका फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट की लैब देख रहा था तो वो जो टीचर हैं वो इस वक्त नाश्ता कर रहे थे कि वो सुबह से जो है बच्चों को प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, नाश्ते का टाइम भी नहीं मिला। तो मुझे बहुत ये ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं नईम आरिफ साहब और सलीम दोनसी साहब, उनका विज़न यही है कि स्टूडेंट्स को ना विजुअल इम्पैक्ट पे भी लेकर आए, ताकि जब बच्चा यूनिवर्सिटी में जा रहा हो ना उसे ये ना हो कि यार मैंने सिर्फ थ्योरी पढ़ ली थी और उन चीज़ों को कभी देखा ही नहीं था या मैंने सिर्फ उसकी वीडियोस देखी थी। यहाँ पे सूरत ये होती है कि जो बच्चा पढ़ता है वीक के अंदर ना 2 से 3 दिन के प्रैक्टिकल के लेक्चर्स होते हैं, ड्यूरिंग स्टडी भी होते हैं और आफ्टर स्टडी भी जो है ना बच्चों को लैब अवेलेबल होती है कि जिस बच्चे ने जो भी प्रैक्टिकल करना है, जो उसने कंसेप्ट पढ़ा है, वो उसे अगर चाहता है कि परफॉर्म करके देखे ना तो उसके हवाले से। इवन कि आपको जान के खुशी होगी कि हमारे फिज़िक्स डिपार्टमेंट के अंदर एक बच्चा अभी फर्स्ट ईयर का था, उसके जहन में एक सर्किट के हवाले से कंसेप्ट आ गया। वो डायरेक्टर साहब के पास चला गया, उन्होंने कहा जी सर मेरे दिन में इस तरह का आ रहा। उन्होंने लैब अटेंडेंट को बुलाया, फिज़िक्स के टीचर्स को बुलाया और वो सामने रखा। उन्होंने कहा जी बना तो नहीं हुआ। वो तकरीबन 2 महीने तक बच्चा जो है वो एफर्ट करता रहा, उसका एक्सपेंस भी इदारे ने बेयर किया, जो सर्किट उसने बनाने की कोशिश की है।
آلدو کہ ابھی تک وہ کامیاب ہوا نہیں ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ FSC کے بچے کے لیے جو ادارہ کر سکتا تھا چیزوں کو اویل کرنا, اسٹاف اویل کر دینا, آپریٹرس لے کے دینا, وہ الحمدللہ مسلم کالج نے کیا. سر آپ کے مسلم کالج کو میری FSC 2003 کی ہے. اچھا. اور میرے والد صاحب پروفیسر ریٹائرڈ ہیں خانیوال سے, رانا عرفان صاحب. جی. اور میرے انکل رانا خلیل صاحب وہ پرنسپل رہے ہیں ڈگری کالج خانیوال میں. تو میں جب 2003 میں تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک مسلم کالج ہے ملتان کے اندر, وہاں میرے ایک شاگرد ہیں سلیم تونسوی صاحب, تو انہوں نے وہ کالج بنایا, بہت اچھا کالج ہے. تو مجھے یہ اس وقت سے میرے دل میں تھا کہ میں کبھی کالج جا کے دیکھوں وہ. تو اس سال میں چونکہ پچھلے سال پوسٹ ڈاکٹریٹ پہ تھا, پہلے میں ملتان میں نہیں تھا, ایک خانیوال میں جاب تھی. اب میں نے جو وزٹ کیا بلی والا کیمپس, یہ بوائز گرلز کیمپس, تو میں دیکھ کے اتنا متاثر ہوا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا اگر کالج ملے تو بندے کی فرسٹ پریفرنس ہوگی کہ اپنے بچوں کو ایسی جگہ پہ کروائیں. خاص طور پہ وہ بلی والا میں جو ریزیڈینشیل سسٹم ہے, اتنی گرینری وہاں رکھی ہوئی ہے, اور ماشاءاللہ بچوں کے کھیلنے کے لیے, مسجد کے لیے بڑا ایسا گھر جیسا خوبصورت ماحول. تو میں نے الحمدللہ وہی وزٹ کیا. اور پھر ہر سال آپ لوگوں کی پوزیشن ہے بورڈ میں, ہر سال پوزیشن ہے, کوئی وہ مس نہیں ہوتا, کبھی فرسٹ ہے کبھی سیکنڈ ہے. ایون کہ ایک دفعہ تو شاید 5 پوزیشنز آپ کے کالج کی تھی ماشاءاللہ. اور صرف یہ نہیں کہ وہ 5 پوزیشن, ایون کہ ایسا بھی ہے کہ ہماری ہیڈ ٹرک بھی رہی ہے مسلم گروپ کی کہ ایک سال ہے, اگلے سال پھر. اور ہم جس ہم کہتے ہیں نا کہ ایجوکیشن نو ڈاؤٹ ہر جتنے بھی ادارے ہیں سب کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ پنجاب کا جو لیول ہوتا ہے وہ کمپیریٹیولی ہائی ہوتا ہے. اور اب یہ دیکھیں کہ جو پنجاب میں اسٹوڈنٹس ہمارے ایسے بھی ہیں الحمدللہ کہ جنہوں نے آل اوور پنجاب جتنے بھی 7 بورڈز ہیں ان میں ٹاپ کرتے ہیں. جی بالکل. اور یہ ویسے بڑے وہ ہے کہ سلیم صاحب جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں وہ آپ کے والد صاحب کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں, اور میرے ابو جی کو اچھی طرح سے یاد ہے کہ وہ کیسے میرے شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بہت رسپیکٹ دی تھی. میں نے کون سی کلاس میں پڑھایا؟ وہ شاید FSC میں پڑھایا تھا, تونسا میں وہ فرسٹ ایئر میں. ہاں جی فرسٹ ایئر میں. تو وہ کہتے تھے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ اسٹوڈنٹ اس لیول پہ پہنچ جائے گا اور اتنا بڑا سسٹم بنا دے گا. کہ انہوں نے میرے ابو جی کو اور رانا خلیل صاحب کو کالج وزٹ کروایا, تو وہ بہت متاثر. بلکہ مجھے ابو جی کہتے تھے کہ یار تم جو ہے نا یہ سرکاری نوکری کے خواب دیکھنے چھوڑ دو, تم جو ہے نا اس میں ایسا کوئی کالج بنا لو. میں کہتا تھا یہ مسلم کی برانچ کھانے والے بنا لیتے ہیں, اس طرح سے کچھ بناتے ہیں. یہ ہے کہ الحمدللہ سلیم صاحب ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں وہ ایسے یہ کہیں کہ ان کے اساتذہ کو بھی ان کے اوپر فخر ہے. اور یہی ہے کہ ان اساتذہ کی محنت, یا جو سلیم صاحب کا جو رسپیکٹ کا عنصر تھا وہی ہے چیزوں کو کہ وہ آگے لے گئے. اور آج بھی الحمدللہ کہ ہم اگر دیکھیں ان کے بچوں کو دیکھیں نا, ڈائریکٹر صاحب کے جو ہیں وہ یہاں پڑھتے بھی رہے, تو رسپیکٹ کے حوالے سے وہ بھی یعنی کہ نا اپنے والد صاحب کے نقشے قدم پہ ہے. کہ وہ یہ کہہ رہے تھے ابو جی کہ جو جس لیول پہ وہ کالج بنا چکے ہیں, ادارہ بنا چکے ہیں, اس لیول پہ ہوتے ہوئے جتنی انہوں نے رسپیکٹ دی ہے نا, کہتے میں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اتنا بعد میں ریگارڈ کرتے ہیں جتنا. نہیں یہ بے شک ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں نا سلیم صاحب کا نا ظاہری بات ہے گائیڈنس ہر حوالے سے وہ کرتے ہیں, لیکن جو سب سے زیادہ ان کا جو فوکس ہوتا ہے نا وہ اساتذہ کی رسپیکٹ کے اوپر ہوتا ہے, والدین کی رسپیکٹ کے اوپر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں نا, اگر ہم اپنے اساتذہ کی رسپیکٹ نہیں کر رہے, اپنے والدین کی رسپیکٹ نہیں کر رہے, تو شاید ہم ہر کچھ حاصل کر کے بھی خالی رہ جاتے ہیں. اور یہ اسی رسپیکٹ کا ہی ہے نتیجہ کہ آج الحمدللہ مسلم کالج ہے وہ تقریباً 10,000 سے زیادہ طلباء و طالبات کو جو ہے نا ہر سال جو ایجوکیشن سروسز دے رہا ہے, اور وہ بھی ایک ایوریج لیول کی نہیں, انتہائی شاندار لیول کی جو آپ نے چیزیں دیکھی. اچھا سر, یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی مسلم کے حوالے سے. تھوڑا سا آپ کے سبجیکٹ کے اوپر بچوں کو تھوڑا سا بتائیں گے. ایک تو یہ کہ جو کیمسٹری ہے ویسے نارملی کہا جاتا ہے بڑا بور سا سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, تو اس پہ انٹرسٹ کیسے کریٹ ہو, اور آپ کا اپنا کیسے انٹرسٹ کریٹ ہو گیا کہ آپ کے پاس سارے آپشنس تھے, ظاہر سی بات ہے, اور آپ پھر کیمسٹری کی طرف آئے؟ سر میں نے کیمسٹری 2003 میں نے ایڈمیشن لے لیا تھا فارمیسی میں, فارم ڈی میں, پنجاب یونیورسٹی لاہور میں. اور اس سے پہلے میں نے ایڈمیشن لیا تھا ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں, اور شاید میرا رول نمبر 2 ہی تھا, ٹاپرز میں ہی تھا میں, 1 year 2 رول نمبر تھا. اور لیکن میری جو چوائس تھی وہ کیمسٹری تھی. مجھے ڈے 1 سے ایک ہی بات تھی, میں اس کو کیمسٹری میں بائی چانس نہیں آیا سر, میں بائی چوائس آیا. اور اس کے پیچھے موٹیویشن تھی, میرے سر ہیں پروفیسر اقبال شاہ صاحب مرحوم, تو وہ ہیں, وہ کیمسٹری پڑھاتے ایسے تھے کہ انٹرسٹ خود ہی ڈیولپ ہو جاتا تھا. میں ان کو یہ کہتا تھا کہ سر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جتنی کیمسٹری میں اسے غلط ثابت کر دوں گا. میں اس کو پڑھتا تھا اس سے, اور جب میں بور ہوتا تھا, میرے وہ پڑوسی ہیں اب تو اللہ کو پیارے ہو گئے, میں کہتا تھا جب میں جو ہے نا بور ہوتا ہوں تو میں کیمسٹری پڑھنی شروع کر دیتا ہوں,
تو وہ مجھے بلا لیتے تھے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں نے گھر چلے جانا, سر سے پوچھ کے آنا. تو اتنا مجھے انٹرسٹ تھا اس میں. اور میں یہ کہتا تھا جو کیمسٹری ہے نا یہ ہر شعبے میں چلتی ہے. ہم کپڑے پہن رہے ہیں وہ کیمسٹری ہے, یہ گورا کرنے کے لیے کریم لگا رہے ہیں وہ کیمسٹری ہے, صابن استعمال کر رہے ہیں وہ کیمسٹری ہے, کھانے میں تیل استعمال کر رہے ہیں وہ کیمسٹری. آپ کو کیمسٹری کی سمجھ ہے تو زندگی چلتی ہے. اگر کیمسٹری کا ہی نہیں پتہ تو پھر پتہ سموسے کھا رہے ہیں ایک جگہ سے, پتہ نہیں بھی وہ سموسوں میں جو تیل ہے اس کی فری فیٹی ایسڈ لیول کتنا ہے اس کا, ہم اس کو کھا رہے ہیں. اگر ہمیں پتہ ہوگا, یہ بچے ایف ایس سی میں پڑھتے ہیں ایسڈ نمبر, اور پریکٹیکل اپلیکیشن اس کی کیا ہے کہ اگر جتنا زیادہ ہوگا, ایک سموسہ کھا کے آپ کو جلن شروع ہو جائے گی, تھوڑے تھوڑے سے کھا کے جلن. تو کیا کھانا ہے, کیا پہننا ہے, کیسے ماحول میں رہنا ہے, یہ کیمسٹری سے بندے کو سمجھ میں آتی. تو اگر ہم اس کو کیمسٹری کو پریکٹیکل اپلیکیشنز کے حساب سے پڑھیں گے سمجھیں گے, ایک تو ہے نا پیپر دینا ہے, امتحان دینا ہے, یہ پاس کرنا ہے, اس طرح نہیں. جب ہم اسے سمجھیں گے تو اس میں انٹرسٹ خود بخود ڈیولپ ہوگا بندہ پھر. اور اب تو ویسے اے آئی کا دور ہے, بندہ کسی بھی چیز کی کیمسٹری فوراً سے دیکھ لیتا ہے. بھائی آن لائن دیکھنے, بھائی اس کی کیمسٹری کیا ہے, اس کی کیمسٹری. سارا دن یہ دوائیاں کھاتے ہیں اتنی ساری, تو تھوڑا سا دیکھنے بھائی یہ اس کا سالٹ کون سا ہے, اس کا سالٹ کون سا ہے, اس کمپنی کا یہ سالٹ اس نام سے یہ ہے, تو بڑے آرام سے بندہ اس میں فائدہ ہو جاتا ہے. اچھا, یعنی کہ اگر ہم جس طرح نارملی میتھمیٹکس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, ہم چیزوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں فزکس میں, اگر ہم اپنے ارد گرد جتنے بھی انوائرمنٹ میں چیزیں اگر انہیں کیمسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنا شروع کر دیں تو وہ انٹرسٹ آٹو کے اوپر آنا شروع ہو. اچھا سر, انٹرسٹ تو ہو گیا, اب ہر چیز کو یاد رکھنے کے یا چیزوں کو سمجھنے کے کچھ ٹولز ہوتے ہیں, ٹپس ہوتی ہیں. آپ اسٹوڈنٹس کو کیا گائیڈ کریں گے کہ کیمسٹری یاد رکھنے کے لیے کیا ٹپس ہیں, کہ کس طریقے سے وہ چیزیں ہیں, کیونکہ اتنے سارے تو ریئیکشنز ہیں, وہ چین ریئیکشن بن جاتے ہیں S1 S2, اور وہ تو پھر سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے. اچھا یہ بھی آپشن ہے, یہ بھی آپشن ہے, کیسے؟ جو کیمسٹری کو یاد کرنے کا ایک ہی اصول ہے کہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ ہو کیا رہا ہے. جب میکینزم سمجھ میں آ گیا تو جو بھی ریئیکشن ہوگا, آپ دو ریئیکٹنٹ دکھائیں گے, آپ کو پتہ ہے یہ ریئیکٹنٹ ایسے بیہیو کرے گا, یہ ایسے بیہیو کرے گا, تو آپ دیکھتے ہی بتا دیں گے بھائی یہ دو ریئیکٹنٹ نہیں ریئیکٹ کریں گے, ان دو کے ریئیکشن سے یہ پروڈکٹ بنے گا, ان دو کو ریئیکٹ کرنے کے لیے یہ کنڈیشنز چاہیے. تو جیسے کہتے ہیں نا یار اس کی کیمسٹری فلانے سے نہیں ملتی, اس طرح ہر چیز کی ایک کیمسٹری ہے, وہ کس سے ملتی ہے, اس کی کیا نیچر. اچھا, ملنے کا لاجک کیا ہوتی ہے تھوڑا سا بینگ کیمسٹری, کیونکہ نارملی ہوتا ہے نا وہ آربٹس ہیں اور وہ شیل ہیں, تو کن کو ملنا ہوتا ہے کن کو نہیں ملنا ہوتا ہے؟ یہ تو سر آپ کو شاید وہ زیادہ ہی گہرائی میں چلے جائیں گے, کہاں سے الیکٹران لوز ہوں گے, کہاں گین ہوں گے, کہاں پہ شیئرنگ کریں گے. لیکن سر ایک آسان سا اصول یہ ہے کہ ساری دنیا سٹیبل ہونا چاہتی ہے, ساری دنیا, ہر آدمی کہتا ہے میں سٹیبل ہو جاؤں. جو انسٹیبل ہے اس نے سٹیبل, ایک بندہ کارنر پہ کھڑا ہے نا چھت کے, اس نے گرنا ہے, نیچے گر کے سٹیبل ہوگا یا پیچھے ہٹ کے سٹیبل ہوگا. اس طرح پوری دنیا کا نظام سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے. تو جتنی دنیا میں ریئیکشنز ہو رہے ہیں نا, یہ سٹیبل ہونے کے لیے ہو رہے ہیں کہ ایک ریئیکٹنٹ دوسرے کے ساتھ یا لوز کرتا ہے, ایک گین کرتا ہے یا شیئر کرتا ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے 4 تم دے دو 4 میں دیتا ہوں, الیکٹران شیئر کر لیتے ہیں, بانڈ بنا لیتے ہیں. تو یہ شیئرنگ جو ہے یا ڈونیشن یا ایکسیپٹنس ہے, یہ ہے سٹیبل بائی نیچر ہے, سٹیبل ہونے کے لیے. جس نے لوز کیا اس نے گین کیا, سٹیبل ہو گیا. ٹھیک ہے. اور یہ ہم کیمسٹری میں پڑھاتے ہیں بھائی نوبل گیسز ہیں, نوبل کو کہتے ہیں شریف گیسز, یعنی جو کسی سے پنگا نہیں لیتی. انرٹ گیسز اسے کہتے ہیں کہ نان ریئیکٹیو ہیں, اس کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, سٹیبل ہو گئی ہیں, نہ یہ لوز کرتی ہیں نہ گین. وہ آلریڈی یعنی کہ سیلف سٹیبل ہیں, سیلف سٹیبل ہے کہ اس میں کہیں سے کچھ نہیں ہونا. وہ جیسا کہتے ہیں کہ سیلف میڈ ہیں, تو یہ وہ سارے پیریوڈک ٹیبل کے جتنے ایلیمنٹس ہیں یہ سارے اس کی طرح شریف بننا چاہتے ہیں. شریف بننے کے لیے یا لوز کرتے ہیں یا گین کرتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں. صحیح, تو اسی کے طرح یعنی انسٹیبلٹی کی طرف سے اسٹیبلٹی کی طرف جانا ہوتا ہے. اور پھر جو آپ سٹیبل کرواتے ہیں پھر آگے فردر چینجنگ, جنرل فینومینا یہی والا. اچھا, ایک چھوٹا سا ایک کوشچن میرے ذہن میں آیا کیمسٹری کا. نارملی ہم کہتے ہیں ڈفرینٹ کلرز ہیں, جی ٹھیک ہے, کوئی بلیک کلر کی چیز نظر آ رہی ہے, کوئی وائٹ نظر آ رہی ہے, کوئی گرین نظر آ رہی ہے, تو یہ چیزوں کا جو کلر ہے اسے کیمسٹری کیسے ڈیفائن کرتی ہے کہ یار یہ کلر ہوگا یا یہ چیز ہوگی, یہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کر ہوتا ہے؟ ایز اے جرنل ہمیں تھوڑا سا. سر اس میں جو کلر ایبزاربنس ہے یہ ایک فینومینا ہے جس میں کروموفورز ہوتے ہیں جو کلر کو ایبزارب کرتے ہیں. اور اس کو چیک کرنے کے لیے ایک اپریٹس ہوتا ہے جسے یو وی اسپیکٹروفوٹومیٹر کہتے ہیں. ہم یو وی اسپیکٹروفوٹومیٹر سے ہر ایک کی ایک رینج ہے. جیسے آپ یوں دیکھیں کہ گاڑی کو روکنے کے لیے ریڈ سگنل استعمال ہوتا ہے, ریڈ سگنل کہ وہ گاڑی کو روک دیتا ہے. اب آپ یہ سارے جو وب گائر لیتے ہیں, وائلٹ, انڈیگو, بلو, آپ یہ ساری لگا دیں, آپ کو سب سے دور سے جو نظر آئے گی وہ ریڈ لائٹ نظر آئے گی کہ اس کی ویو لینتھ سب سے زیادہ ہے, سب سے زیادہ اس کی ویو لینتھ ہے, سب سے دور تک وہ نظر آئے گی. تو جو بیسک چیز ہے ان ساروں میں جو ڈیفرنس ہے وہ ویو لینتھ کا ہے.
ایک ہی ہائر ویو لینتھ ہے، اور ویو لینتھ چیک کرنے کے لیے ہم یو وی یوز کرتے ہیں. یو وی پیرامیٹر وہ ایسا ہے لیمڈا جو ڈیفائن کرتی ہے کہ اس کلر میں کیا چینج ہے، کون سی چیزیں. یا بلو سے ایک چیز گرین ہو گئی ہے تو ویو لینتھ میں چینج آئے گی، ریڈ سے یلو ہو گئی ہے ویو لینتھ میں چینج آئے گی. اچھا آئی تھنک اسی وجہ سے پھر نارملی جو خطرے کا نشان ہے اسے ریڈ بول دیتے ہیں کہ چلو دور سے نظر آئے گا، دور سے نظر آئے گا، کیونکہ اور لائٹ نہیں یوز کرتے کہ سب سے زیادہ ویو لینتھ اس کی سب سے دور سے نظر آئے گی. تو مین کے کیمسٹری ڈیفائن کرتے ہیں فائر ہاں جی، بریگیڈ کے کلر chemistry آپ آتی ہے تو آپ بتائیں گے کہ کس طرح کے کلرز ہو سکتے ہیں اور کیسے چیزیں چل سکتی ہیں. اچھا سر تھوڑا سا یہ بتائیں گے، اب ہمارا جو کالج میں لیول کے اوپر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ہمارے آڈینس ہیں، ویسے تو اوور آل پیرنٹس بھی دیکھتے ہیں، بٹ یہ کہ ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہے. اب ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ کے پاس نارملی تو یا تو انجینئرنگ کا یا پری میڈیکل کا ہوتا ہے تو میڈیکل میں چلے جاتے ہیں یا انجینئرنگ کے اندر آ جاتے ہیں. اب جن کا میڈیکل میں میرٹ نہیں بنتا، ہمارے یہاں ایک بڑا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ بھئی اب تو زندگی ختم ہوگی نا. جی جی، کہ وہ بالکل اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے، یار ایک ہی آپشن تھا آپ کے پاس، ایم بی بی ایس کرتے بی ڈی ایس وہ تو بنا نہیں. اب آپ انہیں کیا ویسے ایڈوائز کریں گے کہ چلو نہیں ہو رہا ہے ایم بی بی ایس میں یا ایم ڈی اس میں جو تھا بی ڈی ایس میں نہیں ہوا، تو اب وہ کیا کر سکتے ہیں کیمسٹری کے حوالے سے؟ کیمسٹری کے کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں، کون سی فیلڈز ہیں جہاں کنٹینیو کیا جا سکتا ہے؟ سر جو میں الحمدللہ 2010 سے آن ورڈ 2023 تک پنجاب کالج خانے والے میں پڑھاتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور ابھی کافی سارے بچے ہیں جو انجینئرز بن گئے ہیں، جو ڈاکٹرز بن کے مارکیٹ میں آ گئے ہیں. 15 سال تو ہو گئے ہیں تقریباً مجھے مارکیٹ میں. اس میں جو مجھے سب سے زیادہ اب تک کل کو افسوس رہا کہ ایف ایس سی میں اتنی محنت بچے کرواتے ہیں، جیسے آپ لوگ مسلم تو مشہور ہے محنت کروانے میں، کہ اتنی محنت کرواتے ہیں کہ بچے کا ارک نکال دیتے ہیں. اور افسوس یہاں پہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں میڈیکل میں سیٹیں بہت کم ہوتی ہیں، جو بچے وہاں چلے گئے ان کا تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس اس میں کیڈر میں گئے ہیں. تو وہ تو چلے گئے، ان کا تو فیڈ بیک نہیں آتا بچوں، باقی جو رہ جاتے ہیں ان کے سامنے کہ وہ خوش ہیں یا نہیں خوش، یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن جو بچے رہ جاتے ہیں ان کے لیے ایک ایسا ڈپریشن کا ماحول بن جاتا ہے، گھر میں بھی رشتہ دار بھی، جس کا کبھی فون نہیں آتا وہی فون کر کے پوچھتا ہے بچے تک ہی بنے، حالانکہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بچے پہ قیامت بن کے چیزیں گزر رہی ہیں. ہمارا کہتے ہیں کہ رشتہ دار ایسے کال کرتے جیسے فیس انہوں نے دی تھی. تو اسٹوڈنٹ کو نا رزلٹ کی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی، زیادہ ٹینشن یہ ہوتی ہے وہ فلاں رشتہ دار نے بھی کال کر کے پوچھنا، فلاں نے بھی پوچھنا ہے. بالکل. تو میں سر اتنے سالوں سے ایک ہی بات کالج میں بھی کرتا رہا ہوں، اور اب تو میں خود سے چاہتا ہوں کہ میں بچوں کو یہ بتاؤں کہ ایف ایس سی کے بعد تو آپ کے لیے پوری دنیا اوپن ہو جاتی ہے، پوری دنیا کھل جاتی ہے آپ کے سامنے. اور اگر آپ دیکھیں میڈیکل سائنس کو باقی سائنس سے کمپیئر کریں، کوئی خاص فرق نہیں ہے. آپ کا ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن ہو گیا یا نہیں ہوا کوئی فرق نہیں ہے خاص. پوری دنیا اللہ نے بنائی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا، پوری دنیا اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی، جتنی مرضی تم ایکسپلور کرتے چلے جاؤ. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ رائٹ پرسن رائٹ پلیس پہ رائٹ وے میں کیسے پہنچ سکتا ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا بچوں کو. ایف ایس سی کر کے آپ لوگ کالجز ہیں وہ اگلے نیکسٹ سیشن میں چلے جاتے ہیں، بچے بیچارے گھروں میں بیٹھ کے ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کیا کرنا چاہیے. میرا جو پرسنل، میں چونکہ کیمسٹری سے ہوں سر، اور الحمدللہ میں آپ جیسے بتا رہے تھے تو میں کافی دنیا میں گیا ہوں الحمدللہ 10-12 ملکوں میں. اچھا سر تھوڑا سا ہمیں وہ بلکہ ملک تھا تھوڑا سا ہمیں یہ بتا دیں کہ نارملی ہمارے ہوتا ہے کہ یار ہمیں کنسیپٹ ہے نا، اگر آپ نے ایم بی بی ایس کر لیا تو یو ایس ایم ایل ای کا آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے. انجینئرنگ کے حوالے سے ہے کہ یار مختلف انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں یا انجینئرنگ فرمز ہیں جو کال کرتی ہیں. تو کہ آپ نے کیمسٹری کے اسٹوڈنٹ تھے اور آپ نے اتنے ملکوں میں سفر بھی کر لیا، ایک تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کن کن کنٹریز میں آپ گئے، کن کے ساتھ کام کیا اور کیسے یہ پاسبل ہوا، وہ بھی تھوڑا سا بتا. جی سر، میں نے الحمدللہ میری ساری ایجوکیشن بہاؤالدین زکری یونیورسٹی ملتان سے، ٹھیک ہے، اور میں نے اس میں جو پی ایچ ڈی کا ورک تھا، ریسرچ ورک، اس کے لیے میں عمان میں نزوہ یونیورسٹی ہے، انہوں نے مجھے اسکالرشپ دیا، انہوں نے مجھے ایئر ٹکٹ دی، انہی کے پیسے پہ میں وہاں پہ گیا. اور میں نے آنے جانے کے پیسے بھی خرچ نہیں، آنے جانے کے پیسے میں نے خرچ نہیں کیے، اسی یونیورسٹی نے پیسے دیے، اسکالرشپ دیا، میں وہاں پہ گیا اور میں نے بہت ساری وہاں پہ اپنی جو انالیٹیکل ٹیکنیکس تھی وہ سیکھی جو میں یہاں پڑھاتا تھا. ہمارے پاکستان میں انفارچونیٹلی اتنی زیادہ اکوپمنٹ یا اسٹیٹ آف دا آرٹ لیبز نہیں ہیں، تو وہاں سے مجھے سیکھنے کا بہت موقع ملا. پھر مجھے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اسکالرشپ دیا، میں انگلینڈ میں کارڈف یونیورسٹی میں گیا، پروفیسر تھامس ویرتھ کے ساتھ میں نے کام کیا، اور اس میں مجھے الحمدللہ وہاں کا ایکسپوجر ملا کہ انگلینڈ میں کیسے کام ہوتا ہے، کیا ریسرچ ہو رہی ہے، دنیا کیسے ہے.
اور یعنی جو مشینیں ہم یہاں پڑھتے تھے وہ میں نے وہاں جا کے دیکھی. اور ایک سمپل یعنی سبجیکٹ جس کو کیمسٹری کہتے ہیں جی بالکل سادہ سا یا اوکھا سبجیکٹ ہے, اس میں نہیں سادہ تو نہیں ہے سر, بہت ہمارے اسٹوڈنٹ میں بہت مشکل ہے. تو اس کے بعد پھر الحمدللہ مجھے ڈینمارک میں, جرمنی میں, سنگاپور میں, سوئٹزرلینڈ میں, آسٹریا میں, کافی ملکوں میں الحمدللہ ریسرچ وزٹس میرے تھے. کچھ میں کمپنیز کی طرف سے ٹریننگز پہ گیا اور کچھ میں ویسے گیا, اور جا کے میں نے دنیا الحمدللہ دیکھی. اور میں نے 10-12 ملکوں میں پھرنے کے بعد سر نچوڑ یہ نکالا کہ ہمارے بچوں کو جو ایف ایس سی کر جاتے ہیں صرف بی ایس پاکستان سے کرنا چاہیے یا زیادہ ہی کرنا ایم ایس کرنا چاہیے. اس کے بعد پی ایچ ڈی کے لیے بچے باہر چلے جائیں, اور سب سے بہترین آپشن یہ ہے کہ پیرنٹس ان کی شادی کر کے باہر بھیجیں. اچھا, دونوں کپل جائیں, گناہ سے بھی بچیں گے اور خوش رہیں گے دونوں. ایک ہی پروفیسر کے پاس ایڈمیشن لیں. اور جو اہم اس میں بات ہے, بی ایس ایم ایس کرنے کے بعد پیسے نہ دیں والدین سے, صرف اسکالرشپ دیکھیں, اسکالرشپ دیکھ کے اور اس پہ باہر جائیں, وہاں جا کے اور اسکالرشپ پہ جائیں اور زندگی انجوائے کریں, سیکھ کے 35-40 سال کے بعد پھر پاکستان آ جائیں, زندگی پاکستان میں گزاریں. اچھا, وہ نارملی ہمارے کہتے ہیں نا کہ کیمسٹری کے ساتھ ہم دنیا کیسے دیکھیں گے, مین کہ صرف آپ کیمسٹری سبجیکٹ بھی رکھ لیتے تو پھر بھی دنیا کا آپشن کھل جاتا ہے اور پوری دنیا بھی دیکھ لیتے ہیں. ویسے کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ رہنا باہر چاہتے ہیں, مرنا پاکستان میں چاہتے ہیں, تو یہ آپشن کیمسٹری والوں کے پاس بھی ہے. ہاں جی, پاکستان سے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بالکل, ہزار ہا اختلافات ہونے کے باوجود بھی پاکستان جیسی اسلامی ملک کی شہریت ہونا یہ اللہ کی بہت خاص نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے. ابھی میں جب آیا تو باہر سے تو کسی نے کہا کہ یار وہاں تو بڑا کلین انوائرمنٹ ہوتا ہے, بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے. میں نے کہا یار وہاں واش روموں میں پانی نہیں ہوتا, ہمارے ہاں جتنا ہی گندا واش روم ہو نا پانی تو موجود ہے. بالکل, اللہ کا شکر ہے, آپ کسی جگہ چاہیں نماز پڑھنا چاہیں, کہیں نفل پڑھنا چاہیں, آپ سنتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں آرام سے. ہاں ایسا ہی. تو ہمارے ملک میں سر اللہ نے پھلوں کی ریڑیاں بھری پڑی ہیں, جہاں مرضی اتنا مرضی پھل لے لیں, ساری دنیا پھر لیں. سب سے سستا پھل پاکستان میں, ایک پودینہ چائنا میں اتنے زیادہ یوان کا ملتا تھا, ہمارے یہاں پودینہ گھروں میں گملوں میں لگا ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے. نہیں, یہ واقعی کا بڑی نعمت ہے کہ ہم ہر طرح کا ویدر اور ہر طرح کا انوائرمنٹ. لیکن سر اس میں یہ ہے کہ بندہ یہ کہے بھئی ہم نے تو باہر جانا ہی نہیں ہے تو ہم تو اپنے ملک میں ہی مریں گے. اپنے سیکھنے کے لیے پوری دنیا میں جانا چاہیے, ضروری ہے جانا. خاص طور پہ ایف ایس سی بی ایس کے بعد, ایم ایس کے بعد پی ایچ ڈی کے لیے ایک مرتبہ دنیا کے چکر لگا کے آنا بہت ضروری ہے کہ ہم سیکھیں تو صحیح دنیا میں ہو کیا رہا ہے, لوگ کیا کام کر رہے ہیں. اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یار یہاں ایم بی بی ایس پہ داخلہ نہ ہونے پہ ایسی افسوس کا اظہار کر رہے تھے. دنیا تو اللہ نے بہت بڑی بنائی ہے, نوبل پرائز کیمسٹری میں مل رہے ہیں, نوبل پرائز. اور پیسہ سب سے ضروری ہے, بندہ کہتا ہے پیسہ آنا چاہیے. پیسہ تو ریسرچ میں ہے. پی ایچ ڈی کرنے کے بعد یہ جو پوسٹ ڈاکٹریٹ پہ لوگ جاتے ہیں 10-10, 15-15, 20-20 لاکھ روپے لے رہے ہیں, اور یہ چائنا دے رہا ہے. پی ایچ ڈی کے لیے اسکالرشپ 1.5 لاکھ اسکالرشپ پی ایچ ڈی کا اسکالرشپ ہے. اور یہاں ہم ڈر رہے ہیں جی فیسیں زیادہ ہیں, اور یہ صرف ہم بی ایس اور ایم ایس پاکستان سے کر لیں. وہ بھی میں اس لیے ریکمینڈ کرتا ہوں سر کہ اس لیول پہ کمپٹیشن زیادہ ہے دنیا میں, دنیا کے اندر کمپٹیشن زیادہ ہے. پھر بچے بھی اممیچور ہوتے ہیں, پیرنٹس بھی الاؤ نہیں کرتے بچوں کو بچیوں کو بھیجنا. تو بہتر ہے کہ اپنے ملک میں تھوڑے سے میچور ہو جائیں, بی ایس ایم ایس کر لیں, اس کے بعد آپ جائیں اور اسکالرشپ پہ جائیں, اور پھر پیسے 3-4 سال کے بعد پیسے جیب میں آئیں اور گھر والوں کو سپورٹ کرنا شروع کریں. اچھا سر, یہ تھوڑا سا بتائیں گے کہ جو کیمسٹری سبجیکٹ ہے وہ کن اسٹوڈنٹس کو رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ بڑا ہوتا ہے کہ بعض کا اسٹوڈنٹس ایسے سبجیکٹ رکھ لیتے ہیں کہ ان کے اس میں کنٹینیو نہیں کر پاتے تو پھر چھوڑتے ہیں. کچھ ایسے میں نے دیکھے ہیں جو ایم بی بی ایس کے اندر 3rd ایئر 4th ایئر میں چھوڑ دیتے ہیں, وہ سی اے کی طرف چلے جاتے ہیں. کچھ سی اے کے ایسے ہوتے ہیں, بلکہ سی اے کا تو شاید 90% ایسا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے آئی سی ایم اے اور سی اے کا کہ 70-80% وہ درمیان میں چھوڑ کے کسی اور فیلڈ میں آ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو چیز ہے کہ کیمسٹری کا تھوڑا سا ہمیں وہ بتا دیں کہ کون سی نیچر والے اسٹوڈنٹس کو کہ کیمسٹری کے سبجیکٹ کو کنٹینیو کرنا چاہیے. سر میں پرسنلی یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جس کو تھوڑی سی بھی کیمسٹری پسند ہے نا, اکثر کو نہیں ہوتی, جس کو تھوڑی سی بھی پسند ہے تو وہ اس میں بے دھڑک ہو کے آ جائے, ایڈمیشن لے لے کیمسٹری میں, کیمسٹری پڑھے. اور پھر جو اس کی ایک تو دیکھیں سر ہمارے ہاں اسکوپ کا کیا کنسیپٹ ہے. اسکوپ کا یہ کنسیپٹ ہے جی, ہمارے کزن نے بی ایس کیمسٹری کیا تھا, فلانی فیکٹری میں لگ گیا, اس کی یوں سیلری بڑھی, اب گاڑی آ گئی, اسکوپ بڑھ گیا, بچہ بڑا خوش ہے بھائی کیمسٹری میں داخلہ مل جائے. ایک اور رشتہ دار آیا, اس نے کہا یار ہمارے والے نے کیا تھا, وہ تو یار ٹیچر بھرتی ہونے کی درخواست دی, وہ نہیں ہوا, ویلا ہی بیٹھے 5 سال ہو گئے, تو وہ وہاں آ کے ڈاؤن ہو گیا اس کا اسکوپ. یہ اسکوپ کا پیرامیٹر نہیں ہے. اچھا اسکوپ ہوتا کیا ہے تھوڑا سا؟ اسکوپ سر یہ آدمی نے خود بنانا ہے اسکوپ. آپ انٹرسٹ کے ساتھ اپنا سبجیکٹ پڑھیں. یہ جو بچے سر ایف ایس سی والے ہیں آپ کے پاس جو ماشاء اللہ کریم ہے,
ان بچوں کے لیے تو بی ایس کیمسٹری میں ایڈمیشن لینا انتہائی ضروری ہے. یہ کریم ہے ہمارے بچے. یہ بچے جب ریسرچ میں آئیں گے کیمسٹری کی یہ ٹاپ کر جائیں گے. آپ کو سر اندازہ آپ اس میں لگائیں کہ جو سائنٹسٹ ہے وہ کتنا پیسہ کما رہا ہوتا ہے. دنیا میں آپ جا کے دیکھیں ان کی تو سیلریاں اور پروجیکٹ جو ان کو ملتے ہیں, ایک پروفیسر کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے جتنا ہمارے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بجٹ نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں تعلیم کا بجٹ جو ایک پروفیسر کے پاس پیسہ ہوتا ہے, اور وہ کہاں سے کماتا ہے کہ وہ ریسرچ کرتا ہے چیزیں. اور یہ ہمارے سارے بچے چاہتے ہیں پلاسٹک کی بوٹلز کیسے بن رہی ہیں, گھر کا صابن کیسے بنتا ہے, سرف کیسے بنتا ہے, فرنیل جو یہاں فرش صاف کریں وہ کیسے بن رہا ہے, نیل کیسے بن رہا ہے, کاسمیٹکس کیسے بن رہی ہیں. تو ہمارے سارے بچوں میں صرف یہ چیز